नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन सिलतुल अरहामी, सिला रहमी। सिला कहते हैं रिश्तों को जोड़ना। सिला रहमी रहमी रहम से निकला है। रहम किसको कहते हैं? बच्चादानी को। तो मायने क्या है? रिश्तेदारी, यानी रिश्ते किससे वजूद में आते हैं? रहम से वजूद में आते हैं। रहम से वजूद में आते हैं ना, एक माँ के जरिए, फिर वो क्या, बहन भाई, और फिर आगे बहन भाइयों के बच्चे। तो रिश्ते किससे वजूद में आते हैं? रहम से वजूद में आते हैं। सिला रहमी का आगाज़ किससे होता है? करीब तरीन रिश्तेदारों से, फिर बढ़ते बढ़ते आगे सब इंसानियत तक। जैसे हम हज़रत आदम और किसकी औलाद हैं? हज़रत आदम और हव्वा की औलाद हैं। तो अगर इस नज़र से देखें तो हम सभी एक दूसरे के दूर पार के कहीं रिश्तेदारी है। हाँ, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत अन-निसा में फरमाते हैं, सूरत अन-निसा आयत नंबर 1 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, यहाँ पे पूरी आयत नहीं है, मैं इसलिए पूरी पढ़ रही हूँ। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उससे उसकी बीवी पैदा की, यानी कौन? हज़रत हवा, और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दिए। तो इस आयत से क्या पता चलता है कि हम किसकी औलाद हैं? हज़रत आदम और हवा की। और इस नज़र से देखें तो फिर सबसे पहले करीबी रिश्तेदार, और फिर आपस में हम सब भी क्या हैं? हमारा क्या है? रिलेशन है। और वो रिलेशन कौन सा है? इंसानियत का रिलेशन है। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। अल्लाह का वास्ता दे के एक दूसरे से सवाल करते हो, उससे डरो भी। और रिश्तों से भी, बेशक अल्लाह हमेशा तुम पर पूरा निगहबान है। यानी रिश्तों में भी, यानी रिश्तों कराबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज़ करो। क्यों? क्योंकि इस मामले में भी तुम्हें किससे डरने की ज़रूरत है? अपने रब से डरने की ज़रूरत है। तो पता क्या चलता है कि हर एक के साथ हमारा ताल्लुक क्या होना चाहिए? दुरुस्त होना चाहिए। हम हर एक के साथ सिला रहमी करने वाले बने। सबसे पहले सिला रहमी का आगाज़ कहाँ से करना है? बिल्कुल अपने करीबी रिश्तेदारों से, माँ बाप, बहन भाई, उनके बच्चे, और फिर इसी तरह ख़ानदान से बाहर निकलकर फिर हमसाए, फिर आसपास के जितने लोग हैं उन सब के साथ क्या करनी है? सिला रहमी करनी है। और सिला रहमी क्या है? जोड़ना। तो हमने देखना है कि हम हर जगह जोड़ने वाले हैं या हर जगह तोड़ने वाले हैं। कुछ लोग होते हैं ना, हर जगह तोड़ने वाले होते हैं, हर जगह उनके शिकवे शिकायत नहीं ख़त्म होते। तमाम लोगों के साथ उनको कोई ना कोई गिला होता है, कोई ना कोई शिकवा होता है, और कोई ना कोई छोटी छोटी बात को लेकर वो नाराज़ हो जाते हैं और ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं। तो हमने देखना है कि कहीं हम तो तोड़ने वाले नहीं, हम जोड़ने वाले हैं या फिर तोड़ने वाले हैं। अब जोड़ती क्या चीज़ है? आपको किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ जोड़नी होती है तो आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पर ये 2 पेपर है, अब इनको अगर आपस में मैंने जोड़ना है, या मैं टेप का काम से मदद लूँगी, या मैं ग्लू इस्तेमाल करूँगी, तभी ये 2 पेपर जुड़ सकते हैं ना। तो इसी तरह जोड़ने के लिए भी क्या ज़रूरी है? हमारे अंदर मोहब्बत हो, इखलास हो, हमदर्दी हो, नरमी हो, दूसरे का एहसास हो, इंसानियत का जज्बा हो, इंसानियत के साथ खैर ख्वाही करने का जज्बा हो। ये चीज़ें
اگر آپ کے اندر ہیں یہ کوالٹیز، آپ کے اندر ہیں، آپ لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں، نرمی سے بات کرنے والے ہیں، ہمدردی کرنے والے ہیں، رحمت و شفقت کا معاملہ کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رشتوں کو، تعلقات کو، چاہے وہ کوئی بھی تعلقات ہے، قریبی تعلقات سے شروع کرتے کرتے باہر جن جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے ان سب کے ساتھ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جوڑنے والے ہیں۔ اور اس کے برعکس کیا چیزیں توڑتی ہیں، کیا چیزیں انسان کو توڑنے والا بنا دیتی ہیں؟ بد مزاجی، اکھڑ پن، چڑچڑا پن، خود سری، تکبر، میں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، یہ سب چیزیں انسان کو توڑنے والا بنا دیتی ہیں۔ جس کی نیچر میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ پھر صلہ رحمی نہیں کر سکتا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمیں صلہ رحمی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کا اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں پیچھے ان حسن اخلاق کی بک میں ہم نے نرمی کا بھی پڑھا، ہمدردی کا بھی پڑھا، رحمت و شفقت کا بھی پڑھا، یہاں تک کہ بچوں سے بھی شفقت کس طرح کی جائے وہ بھی پڑھا۔ تو اب یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر ہوں گی تب ہم صلہ رحمی کر سکتے ہیں، تب ہم جوڑنے والے بن سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ قال اللہ تعالی والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی روش یہ ہوتی ہے، کن کی روش؟ یعنی ایمان والوں کی، اللہ والوں کی، اللہ سے محبت کرنے والوں کی، اللہ کی ماننے والوں کی روش کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، یعنی جن جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو جوڑتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 دیکھیں، ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم شاخ ہے۔ رحم کیا ہے؟ شاخ ہے۔ شجنا، شجنا کس کو کہتے ہیں؟ الجھی ہوئی پوشیدہ ٹہنی، الجھی ہوئی پوشیدہ ٹہنی۔ تو رشتہ داری بھی ایک درخت کی شاخ کی طرح ہوتی ہے نا، شاخ کی طرح ہوتی ہے نا۔ لیکن ایک ماں باپ ہیں، ان سے پھر بچے، پھر آگے بچے، اور پھر وہ رشتہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد بہن بھائیوں کے بچے، بہنیں بھائی ان کے بچے، پھر اسی طرح شوہر کی سائڈ سے دیکھیں تو اس کے بہن بھائی، ان کے آگے سے بچے۔ تو اگر آپ ان رشتہ داریوں کو جوڑنے لگیں تو آپ ایک ٹری بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کی مختلف شاخیں بن جاتی ہیں، اور پھر شاخ بھی کون سی؟ جو گھنی ہے۔ تو رشتے بھی کیا ہے؟ اسی طرح اس پوشیدہ ٹہنی کی طرح ہے، یعنی اندر ہی اندر سے اتنی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اور جب آپ ان کو بیان کرتے ہیں یا ان کو تلاش کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ رشتہ یہاں سے بھی نکلتا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ایک ٹہنی کی طرح جو گھنی شاخ ہوتی ہے۔ تو رحم بھی کیا ہے؟ شاخ کی طرح ہے۔ جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں، اور جو اس سے قطع تعلقی کرے میں اس سے قطع تعلقی کرتا ہوں۔ کون؟ اللہ رب العزت۔ یہاں پہ میں سے مراد کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ کیوں اللہ رب العزت ہے؟ کیونکہ اس کی وضاحت دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے بیان ہے، جو یہاں نہیں ذکر، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم یعنی رشتہ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی رحمان سے نکلا ہے، یعنی رحم اللہ کے صفاتی نام کس سے نکلا ہے؟ رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتے سے فرمایا، یعنی رحم سے فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اس سے ملاؤں گا، جو تجھے قطع کرے گا میں اس سے قطع کروں گا، یعنی جو تجھے جوڑے گا میں اس کے ساتھ جڑوں گا، اس کے قریب ہوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں
اس سے قطع کروں گا، اس سے توڑوں گا، یعنی میں اس سے دور ہو جاؤں گا۔ تو یہ حدیث ہم پڑھتے تو ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس پہ غور کیا کہ اگر ہم رشتہ داری نبھانے والے بن رہے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا ہمارے دل میں آتا ہے کوئی دوسرا نہیں جوڑتا تو میں کیوں جوڑوں، وہ مجھے کال نہیں کرتا میں کیوں کال کروں، وہ اس نے کبھی میرا حال نہیں پوچھا میں کیوں اس کا حال پوچھوں، میں کیوں صلہ رحمی کروں، میرے پاس بہت فضول کا ٹائم ہے۔ لیکن اگر ہم اس حدیث کو یاد رکھ لیں نا تو یقین جانے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم صلہ رحمی نہ کریں۔ کہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے رشتے سے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا، اور جو تجھ سے قطع کرے گا میں اس سے دور ہو جاؤں گا، اس سے قطع کر دوں گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کو اہمیت دینے کے لیے اپنی صفت رحمان سے جوڑا ہے۔ تو جو رشتوں کو کاٹے وہ رحمان سے دور ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں؟ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا نا کہ وہ اللہ سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے دور ہو جائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے اللہ کے قریب آنا۔ تو اگر اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں، اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہم پر نظر کرم کرے، اللہ ہم پر اپنی رحمت برسائے اور ہم اللہ کے قریب ترین بندے بن جائیں، پسندیدہ بن جائیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں صلہ رحمی کرنی پڑے گی۔ اور پھر خاص طور پر جو اس کے قریب ہو جاتا ہے وہ دراصل اس کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اس پر پھر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ وہ اللہ کے قریب ہو اور اللہ کی رحمت کا مستحق بنے؟ تو جب یہ حدیث، یہ بات ہمارے ذہن میں ہوگی تو پھر دوسرا جوڑے نہ یا نہ جوڑے، ہم اس کو جوڑتے چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہم نے جوڑ لیا، آج عید پہ فون کر لیا اور پھر اب دوبارہ رابطہ ہی کوئی نہیں، اور انتظار میں اس نے نہیں کیا اب میں کیوں کروں، سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، نہیں، اور کہیں کہ میری طرف سے تو کوئی نہیں، جب کبھی ملیں گے ملاقات کر لیں گے، اسلام دعا کر لیں گے، نہیں۔ رشتوں کو تر رکھنے کا حکم دیا گیا۔ جیسے سبزی والا کیا کرتا ہے، سبزی کو پانی لگا کر اس کو فریش رکھتا ہے نا، تر و تازہ رکھتا ہے، اور پھر ایک دفعہ نہیں لگاتا، بار بار لگاتا ہے، جیسے مرجھانے لگتی ہے پھر پانی لگاتا ہے۔ تو رشتوں کو بھی تر رکھنے کے لیے ان کو بار بار پانی لگانے کی ضرورت ہے، بار بار رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ایک دفعہ دعوت کر لی ہے اب بس بھول گئے، سالوں سال خبر ہی نہیں رشتہ داروں کی، کبھی دعوت کر لی، کبھی ان کی طرف کوئی تحفہ لے کر چلے گئے، کبھی فون کال پہ حال پوچھ لیا۔ تو کسی نہ کسی طرح ان کو تر رکھنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں۔ تو اب جو رشتہ داری ہمارے ذہن میں آ رہی ہے نا، جو ہم سے دور ہے یا کبھی عرصہ دراز ہو گیا ان سے رابطہ نہیں ہوا، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ترو تازہ کرنا ہے، چاہے وہ ایک فون کال کے ذریعے، چاہے وہ ایک تحفے کے ذریعے، چاہے گھر پہ دعوت کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے۔ اور پیچھے کیا مائنڈ میں ہوگا کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، یعنی کوئی مجھے ایسا کام بتائیں۔ اب دیکھیں صحابہ کے سوال بھی کیسے ہوتے تھے، جنت کا شوق تھا نا، اس لیے سوال بھی ویسے ہوتے تھے۔ آج ہم آپس میں بیٹھے تو ہمارے سوال و جواب کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ ہم پوچھیں اپنے آپ سے، کیا کرتے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے سے، کیا پوچھتے ہیں؟ کبھی ہم دنیا کی باتیں پوچھتے ہیں۔ تو دیکھیے صحابہ کو جنت کی لگن تھی تو وہ بیٹھتے تھے تو کیا پوچھتے تھے؟ جنت میں کیسے جائیں گے، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو کر کے جنت میں چلے جائیں۔ تو آپ سے ہم نے فرمایا تم کیا کرنا؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ذرا بھی کسی کو شریک نہ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور صلہ رحمی کرنا، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ کتنا آسان ہے جنت میں جانا۔ کیا کرو؟ نماز روزہ زکوٰۃ پوری کرو، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور یہ سب کام بھی کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے کرنا، اور یاد رکھنا صلہ رحمی کرتے رہو، تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو اللہ کی عبادت کے بعد اہم کام کیا ہے؟ صلہ رحمی، جوڑنے والے بننا۔ پھر اگلی حدیث
عن جبیر ابن مطعم انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنۃ قاطع، رواہ البخاری۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا، یعنی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں ہرگز نہیں جائے گا، جو صلہ رحمی نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر ہم یہ سوچیں دوسرا تو کرتا ہی نہیں ہے، دوسرا تو ملتا ہی نہیں ہے، تو وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے نا۔ اور اگر ہم اس کے بدلے کہیں کہ میں بھی توڑنے والی بن جاتی ہوں، میں نے بھی نہیں ملنا، تو پھر کیا ہوگا؟ توڑنے والا تو جنت میں نہیں جائے گا، صاف کہہ دیا۔ اور یہ صحیح حدیث ہے، کون سی حدیث ہے؟ بخاری کی حدیث ہے کہ رشتوں کو توڑنے والا، ان کو نہ جوڑنے والا جنت میں ہی نہیں جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، رواہ البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، فراوانی آئے، اور اس کی عمر دراز کی جائے، تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ یہ دو چیزیں ہم میں سے کون نہیں چاہتا؟ لمبی عمر ملے، کوئی نہیں مرنا چاہتا، دیر تک جینا چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی بھی خوشیاں دیکھیں، ہاں، آگے سے ان کے بچے بھی دیکھیں، اور پھر رزق کی فراوانی بھی سب چاہتے ہیں۔ تو کیا اگر صلہ رحمی کرو گے تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ روزی میں بھی فراخی کر دیں گے، عمر بھی دراز کر دیں گے، اور عمر بھی کیسی دراز کریں گے؟ برکت والی۔ برکت والی عمر کون سی ہوتی ہے؟ کہ جس میں آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے جاتے ہیں دنیا سے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا فائدہ کس میں ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ آخرت میں تو اللہ رب العزت اجر دیں گے ہی دیں گے، لیکن دنیا میں بھی آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی واحسن الیہم ویسیئون الی واحلم عنہم ویجہلون علی، فقال لئن کنت کما قلت فکأنما تصفهم المل ولا يزال معك من اللہ ظہیر علیہم ما دمت علی ذلك، رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں۔ آج ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کے ایسے رشتہ دار ہوں گے، فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے صلہ رحمی کرتے ہیں لیکن وہ لفٹ ہی نہیں کراتا، وہ بات کرنا ہی گوارا نہیں کرتا، آپ اس کو فون کال کرتے ہیں، وہ بس سرسری سی بات کر کے فون بند کرنے کی کرتا ہے، اور دوبارہ کبھی پلٹ کر پوچھتا ہی نہیں۔ آپ اس کو دعوت پہ بلاتے ہیں لیکن وہ آتے ہی نہیں ہیں، آپ اس کو تحفہ بھیجتے ہیں لیکن وہ اگنور کر دیتے ہیں، کوئی تھینک یو نہیں، کوئی پلٹ کر آپ کو پوچھتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے بھی دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اچھا پھر ہم بھی نہیں کرتے، یا یہ ہم پوچھتے اب ہم کیا کریں، ہم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسرا نہیں کرتا، چلو پھر ہم بھی چھوڑ دیتے۔ تو کیا فرمایا گیا؟ میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ یعنی سارا حال بتا رہے ہیں اپنا۔ آپ سے نے فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا ہے، اس بات پر غور کیا آپ سے کے جواب پر، اگر تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے کہا ہے۔ آج ہم کسی کی بات
سنتے ہیں تو ہم فوراً سے فیصلہ دے دیتے ہیں. ہم نے کبھی یہ بات کی ہے اگر ایسا ہی ہے جیسا تم بتا رہے ہو، ہم کہتے ہیں کہ اگلا ناراض ہی نہ ہو جائے. اپنی بات سنانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے اگر ایسا ہی ہے جیسا تم بتا رہے ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے دوسرا بندہ کیسا کر رہا ہے اور یہ کیا بتا رہا ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے. ہم تو فوراً ایک کی سن کے یقین کر لیتے ہیں. تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، یعنی ان کے لیے آگ اکٹھی کر رہے ہو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہو. وہ اسی طرح ہے جیسا تم ان کے لیے آگ جمع کر رہے ہو، ان کے منہوں میں آگ ڈال رہے ہو. اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ یہی رہے گا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اگر وہ نہیں سلام کا جواب دیتے، تم نے سلام کیا، تم نے ان کا حال چال پوچھا، انہوں نے ٹھیک طرح سے جواب نہیں دیا، تم صلہ رحمی نبھا رہے ہو، تم نے تحفہ دیا، تم نے دعوت پہ بلایا، تم بار بار جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو اور کرتے جا رہے ہو، آگے سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا، تو گویا ایسا ہے کہ تم ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو. اب جب منہ میں راکھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آگ لگتی ہے نا، آگ لگتی ہے نا اندر. گرم راکھ اگر کسی کے منہ میں ڈل جائے، منہ جلتا ہے، آگ لگتی ہے، جلن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، انسان جلتا ہے، کڑتا ہے. تو وہ انسان جس کے ساتھ صلہ رحمی کی جا رہی ہے اور وہ پلٹ کر اس صلہ رحمی کا جواب نہیں دے رہا، تو وہ ایسے ہی ہر وقت جلتا کڑتا رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے اور آپ بس اس کو معافی نہیں کر رہے، اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے یا کوئی غلطی انجانے میں ہو گئی، اس کو معافی نہیں کر رہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، تو آپ اندر ہی اندر اپنے آپ میں گھٹن محسوس کرتے ہیں، اندر ہی اندر جلنے لگتے ہیں، کڑنے لگتے ہیں، آپ کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور وہ جلن کڑن آپ کو اندر ہی اندر سے کھائے جاتی ہے. تو وہ راہ کیا کام کرتی ہے؟ دوسرے کو جلانے کا کام کرتی ہے. اور پھر دوسری بات کیا کی گئی کہ اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار رہے گا. اور دیکھیں ہم انسان کمزور ہیں، بے بس ہیں، ہمیں سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے. اور جس کو اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے، اللہ کی طرف سے مددگار مل جائے. کبھی آپ نے ایسی مدد محسوس کی ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی مددگار ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہے جو میری ہیلپ کر رہا ہے؟ تو وہ اللہ کی طرف سے ہر وقت اس کے ساتھ ہے مددگار، اور خاص طور پر تب جب وہ اس کے پاس ہے. اب وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ کون ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک مددگار ہے، اور وہ ہمیشہ ہی رہے گا، ہمیشہ ساتھ ہی رہے گا. ان عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمقاء ولكن الواصل واصل الذي اذا قطعت رحمه وصلح. رواه البخاری. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے. کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے. میں نے آپ کو تحفہ دیا، آپ نے مجھے تحفہ دے دی، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. میں نے آپ کو دعوت پہ بلایا، آپ نے مجھے دعوت پہ بلا لی، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. میں نے آپ کو سلام کیا، آپ کا حال چال پوچھا، تو آپ نے پلٹ کر مجھ سے سلام کر لیا، میرا حال چال پوچھ لیا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے، یہ تو اس نے بدلہ اتار دیا نا، بدلے میں بدلہ کر دیا. صلہ رحمی کرنے والا، اور ہم اسی کو صلہ رحمی سمجھتے ہیں شاید، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جا رہی ہو تب وہ صلہ رحمی کرے. کوئی اس سے توڑنے کی کوشش کرتا جا رہا ہے، بار بار کوئی اس سے توڑتا جا رہا ہے، لیکن وہ جوڑتا جا رہا ہے، وہ توڑتا جا رہا ہے، یہ جوڑتا جا رہا ہے. یہ ہے صلہ رحمی کہ انسان پیچھے نہ ہٹے. ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں اتنی ہوتی، کیونکہ ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے. جب آپ دین کی طرف ہوتے ہیں آپ کی ویسے ہی مزاج مختلف ہو جاتے ہیں، آپ کا پھر باقی لوگوں کے ساتھ وہ میچ نہیں ہوتا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ قطع تعلقی کر لیں.
ہر ایک کے ساتھ دل کا رشتہ ویسا نہیں ہوتا. ہر رشتے کے ساتھ، بہن بھائیوں میں بھی ہر بہن بھائی کے ساتھ آپ کا وہ ریلیشن نہیں ہوتا جو کسی ایک خاص کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آپ کو کیا کرنی ہے؟ سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے. اب ایک کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ کا دل کا رشتہ ہے، جس کے ساتھ آپ کی نیچر میچ ہوتی ہے، آپ کی سوچ میچ ہوتی ہے، آپ کی تھنکنگ میچ ہوتی ہے، آپ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں نا، اس کے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ زیادہ گپ شپ کرتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے اس کے ساتھ بار بار ٹائم اسپینڈ کرنے کا، آپ اس کو زیادہ اپنی طرف بلاتے ہیں، اس کے پاس زیادہ جاتے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہے. لیکن اب جس کے ساتھ آپ کی سوچ میچ نہیں ہوتی، آپ کی تھنکنگ اس کے ساتھ میچ نہیں ہوتی، آپ کی سوچ مختلف ہے، اس کی سوچ مختلف ہے، آپ کا بیہیویئر مختلف ہے، اس کا بیہیویئر مختلف ہے، تو اب اس کے ساتھ اتنا وقت تو نہیں آپ گزار سکتے اور نہ گزارتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ اس کو فون کال کے ذریعے اس کا حال چال پوچھ سکتے ہیں، کبھی کبھار تحفہ دے سکتے ہیں، اس کو اپنے گھر بلا سکتے ہیں. یہ سب کام پھر بھی کرنے ہیں. ہاں فرق ہوگا لیکن قطع تعلقی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کئی سال گزر گئے، ان رشتوں کی شکل نہیں دیکھی، یا شکل نہیں، بازو کا فاصلے زیادہ ہوتے ہیں، شکل نہیں بھی دیکھ سکتے تو کال بھی نہیں کی. تو آج کل تو کوئی مشکل نہیں، آج کل تو کوئی جواز ہی نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو کیا عذر پیش کریں گے؟ آج تو ایک کال کے ذریعے آپ فوراً سے کہیں بھی دنیا کے کونے میں، کسی دوسرے کونے میں کوئی انسان ہے، کوئی رشتہ دار ہے، آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، اس کا حال چال پوچھ سکتے ہیں. اور پھر دیکھیں آج ہماری زندگیوں میں، ہمارے وقت میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج ہم کہتے ہیں نا ٹائم ہی نہیں ملتا، کسی سے کو کیا کال کریں، وقت ہی نہیں ملتا. وقت کیوں نہیں ملتا؟ برکت کیوں اٹھ گئی؟ کیونکہ ہم نے صلہ رحمی چھوڑ دیا. عمر میں اور رزق میں فراوانی تو تبھی آنی تھی نا، برکت تو تبھی آنی تھی کہ جب ہم صلہ رحمی کرتے رہتے، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں آج کسی کو کال کرنے کا. اور اگر کال کر ہی لیتے ہیں تو پھر بیلنس نہیں ہے نا ہماری لائف میں. اگر کال کر ہی لیتے ہیں تو پھر ادھر کی ادھر کی، اور اتنی لمبی کہ دوبارہ پھر کال کرنے سے بھی ڈرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کریں یا نہ کریں. اتنا وقت چلا جائے گا. مناسب اور جامع گفتگو ہونی چاہیے. تو صلہ رحمی میں بھی دیکھیں، جو جیسا دل کرتا ہے نا کوئی دوسرا میرے ساتھ سلوک کرے، ہمیں بھی دوسرے کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرنا، جیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے رشتوں سے پیار، محبت، احساس، ہمدردی، ویسے ہی دوسروں کو دیں. خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیسے نبھانے ہیں رشتے، کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا. اور جو چیزیں چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا میرے ساتھ نہ کرے، یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، وہ دوسروں کے ساتھ کرنا چھوڑ. خود ہی پتہ چل جائے گا کہ صلہ رحمی کرنی کیسے ہے، تعلقات نبھانے کیسے ہیں. تو ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بننا ہے، جوڑنے والا بننا ہے، اپنے اندر محبت، ہمدردی، نرمی، شفقت، احساس، یہ خصوصیات پیدا کرنی ہے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں. تو ہمیں یہ خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے تاکہ ہم صلہ رحمی کرنے والے بنیں. اور اگر ہم صلہ رحمی کرنے والے بن گئے تو ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے قریب ہوں، اپنے رب کی رحمت کے قریب ہو جائیں، تو ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بننا ہے. جو کاٹے اس سے جوڑنا ہے اور جوڑتے رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کا ساتھ چاہیے، ہمیں اللہ کی قربت چاہیے، ہمیں اپنے رب کا ساتھ چاہیے، ہمیں اپنے رب کے قریب ہونا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائے. اور صلہ رحمی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر پیشنس ہو، جس کے اندر صبر ہو، برداشت ہو، اور جو اپنی میں کو توڑنے والا ہو، اپنی میں کو اپنے اندر سے نکالنے والا ہو.
تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔